वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर में सुबह सवेरे तूफानी बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरहम कर दिया। मुतादिद सड़कें पानी में डूब गईं, जबकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब, जबकि निकासी आप के नाक़िस इंतज़ामात शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बने। कसूर में करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चे और 1 खातून जाँ बहक। दीगर इलाकों में आसमानी बिजली गिरने और बारिश से जुड़े हादसात में मजमूई तौर पर 9 कीमती जानें ज़ाया हो गईं। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी, जबकि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तूफ़ानी और सैलाबी सूरत हाल। कराची में रात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन हदीद, नेशनल हाईवे और मुसाफाती इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बूंदाबांदी। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट पर मुर्दा पाई जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर 7 बरसों से किराए पर अकेले रह रही थीं। फॉरेंसिक और डिजिटल शवाहिद की बुनियाद पर अदाकारा की मौत अक्टूबर 2024 में होने का इंकशाफ। पुलिस ने अब तक होने वाली तहकीकात की रोशनी में इम्कान जाहिर किया कि हुमैरा असगर की लाश मुमकिन तौर पर 9 माह से जायद पुरानी लगती है। SSP साउथ ने कहा कि हतमी तौर पर हक़ाइक़ तो मेडिकल रिपोर्ट में सामने आएंगे, लेकिन फ्लैट से मिलने वाले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी तारीख 2024 है। उन्होंने मजीद बताया, फोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेज सितंबर 2024 के हैं, जो एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के हैं। अदाकारा हुमैरा असगर ने मई 2024 में आखिरी बिल जमा कराया था। 4 माह बिल की अदायगी पर बिजली मुनक़ता कर दी गई। पुलिस सराय के मुताबिक हुमैरा असगर के अहल खाना कल कराची पहुंचकर कानूनी कार्रवाई के बाद तदफीन करेंगे। यहाँ आपको एक बड़ी खबर से आगाह करें। तहकीकाती इदारों की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मरकजी दफ्तर पर छापा मारा गया। 12 से ज़ायद अफसरान को हिरासत में लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हसाम फारूकी से। जी हसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सुबह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पे छापा मारा गया है तहकीकाती इदारों की जानिब से, और उसके साथ पुलिस की वादी नफरी भी मौजूद थी। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो फर्स्ट फ्लोर है, उससे जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें साउथ जोन के जो है अफसरान और डायरेक्टर्स के साथ इसके अलावा जो दीगर डायरेक्टर्स हैं वो भी शामिल थे। जब ये छापा मारा गया और 12 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। जरा ये बता रहे हैं कि ये जो लियारी में बिल्डिंग मुनज़्ज़म हुई थी, उस सिलसिले में ये कार्रवाई की गई है। जिन अफसरान को हिरासत में लिया गया है उसमें आसिफ रिजवी, जरगाम हैदर, अशफाक खोकर, जलील सिद्दीकी, इरफान नकवी, जुल्फिकार शाह, फ़हीम मुर्तज़ा, फ़हीम सिद्दीकी समेत दीगर अफसरान शामिल है। इस हवाले से मजीद जो है मालूमात ली जा रही है, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि इनको कहाँ मुंतकिल किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री ने यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा करके तलबा से खुसूसी मुलाकात की। कश्मीरी तलबा ने अपने रिवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त भी इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जारी का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब कार्रवाई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता 2 शिद्दत पसंद हलाक। मारे जाने वालों में कलअदम TTP का अहम कमांडर मेहरान उर्फ हुंजला भी शामिल है, जो इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहा। इसकी मौजूदगी की मुसद्दिक़ा इत्तला पर फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई और करते हुए एक बड़े खतरे को मौसर तौर पर ख़त्म कर दिया। कार्रवाई के दौरान एक और शिद्दत पसंद ज़ख्मी होकर फरार होने में कामयाब हो गया। छापे के दौरान फोर्सेस ने 2 सब मशीन गन्स, 1 मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद किया, जो शिद्दत पसंदों के ज़ेर इस्तेमाल था। सिक्योरिटी हुकाम ने इस अज़म का इयादा किया कि इलाके में शिद्दत पसंदी के मुकम्मल खात्मे तक इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े पर अपने अवाम से झूठ बोला और अपने लोगों को हकीकत से आगाह न करने और अंधेरे में रखने के लिए जंग के दौरान डिसइंफॉर्मेशन फैलाई। भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से
پاکستان پر دہشت گرد گروپس کو حملوں کی اجازت دینے کے الزامات کا جواب دیا اور کہا کہ پاکستان کسی بھی گروپ کو پاکستان سے باہر اور اندر دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا. ہم خود کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑی اور ہم نے 92,000 شہریوں کی قربانی دی. صرف پچھلے سال ہم نے 2,000 دہشت گردی کے حملوں میں 1,200 سے زائد شہریوں کا نذرانہ دے چکے ہیں. ان کا کہنا تھا دہشت گردوں نے اپنی کارروائیوں کا سلسلہ رواں برس بھی اسی سے تیز کر دیا اور اگر یہ شرح رہی تو یہ سال پاکستان کی تاریخ کا سب سے خونی سال ہوگا. بلاول بھٹو نے کہا دہشت گردی کے متاثرہ کے طور پر پہلگام واقعے کے متاثرین کے درد کو بہتر سمجھتا ہوں. بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب بھارت اور پاکستان جامع مذاکرات کریں جس میں دہشت گردی کا مسئلہ بھی شامل ہو اور اسی طرح ہم اس ناسور سے مل کر نجات حاصل کریں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری عالمی سطح پر پاکستان کے باوقار آواز بن چکے. چیئرمین پیپلز پارٹی کے انٹرویو کے حوالے سے اپنے بیان میں شرجیل میمن نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کرن تھاپر کو دیا گیا انٹرویو پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے. بلاول بھٹو نہ صرف نوجوان قیادت کے نمائندے ہیں بلکہ پاکستان کے لیے ایک باوقار عالمی آواز بنتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی جیسے نہایت حساس موضوع پر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا مقدمہ جس اعتماد، تیاری اور تدبر سے پیش کیا گیا وہ قابل ستائش ہے. کرن تھاپر جیسے سختگیر اور تجربہ کار صحافی کے سامنے اس اعتماد سے بات کرنا اور انہیں دفاعی پوزیشن پر لانا بلاول بھٹو کی سیاسی بصیرت اور سفارتی مہارت کا ثبوت ہے. شرجیل میمن نے کہا کہ انٹرویو کے دوران کرن تھاپر بار بار الجھے اور غیر توازن نظر آئے جبکہ بلاول بھٹو پورے مکالمے میں مدلل، پراعتماد اور واضح موقف کے ساتھ نمایاں رہے. کرن تھاپر وہی صحافی ہیں جن کے انٹرویو کے دوران نریندر مودی مائک اتار کر چلے گئے تھے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول نے نہ صرف کرن تھاپر کے سامنے ڈٹے رہے بلکہ گفتگو کا رخ اپنے حق میں موڑ لیا. یہ انٹرویو صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ پاکستان کے مؤثر سفارتی نمائندگی تھا جس کی آج کے عالمی منظرنامے میں شدید ضرورت ہے. سانحۂ سواد سے متعلق قائم ہونے والی انکوائری کمیٹی مقررہ ڈیڈ لائن تک رپورٹ پیش نہیں کر سکی. ذرائع کے مطابق حکومت نے کمیٹی کو 7 روز میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی تھی. واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل، 50 سے زائد متعلقہ افسران اور اہلکاروں کے بیانات قلم بند، ریسکیو، آپاشی ریلیف، پی جی ایم اے، ٹی ایم اے اور دیگر متعلقہ حکام سے انکوائری کی گئی. دوسری جانب انکوائری کمیٹی کے ذرائع کا کہنا ہے رپورٹ مرتب کی جا رہی ہے، 2 سے 3 روز میں جمع کرا دی جائے گی. 27 جون کو دریائے سوات میں سیلاب میں پھنس کر 13 افراد جاں بحق ہوئے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں محکمہ زراعت کے متعدد اہم پروجیکٹس پر غور کیا گیا. اجلاس میں گرین ٹریکٹر پروگرام، ماڈل ایگریکلچرل ٹیوب ویل، سولرائزیشن، ویٹ پروگرام، سپر سیڈز، اسٹریس اور ایگری ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. محکمہ زراعت کے پروجیکٹس کے فیز 2 کے آغاز کی اصولی منظوری دی گئی. مریم نواز نے گندم کی کاشتکاروں کو امدادی نرخ پر زرعی مداخل فراہم کرنے کے لیے پلان طلب کیا اور کسان کارڈ فیز 2 کے تحت 100 ارب روپے کے بلا سود لون کی منظوری دی. مریم نواز نے کہا گندم کے کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، فصل کی کاشت سے پہلے نیا پروجیکٹ دیں گے. گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت اگست میں درخواستیں وصول کرنا شروع کی جائیں گی اور 20,000 ٹریکٹرز پر سبسڈی دی جائے گی. مختلف اضلاع میں ماڈل ایگریکلچرل مالز کو جولائی سے فعال کرنے کی ہدایت دی گئی جبکہ زرعی انٹرنشپ پروگرام کے فیز 2 کے تحت 2,000 انٹرنز کی ٹریننگ ستمبر سے شروع ہوگی. وزیر اعلیٰ نے 5 سال میں 5 لاکھ زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا اور گندم کی کاشتکاروں کو مفت 1000 سے زائد ٹریکٹرز فراہم کرنے کی ہدایت دی. زرعی مشینری کی تیاری اور واٹر کورسز، زرعی زمین کی ٹیسٹنگ اور فلوریکلچر ریسرچ سینٹر کے قیام پر بھی کام جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر اسموگ اور کلائمیٹ چینج کے اثرات میں کمی کے لیے پنجاب بھر میں مانسون شجرکاری مہم کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئیں. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے پنجاب حکومت کے اقدامات کلائمیٹ ایکشن ایجنڈے کے تحت عالمی ماحولیاتی اہداف سے ہم آہنگ ہیں. کمالیہ میں شجرکاری کے لیے 60 ایکڑ پر نرسری کا قیام اور مقامی درختوں کی لاکھوں اقسام کی افزائش مکمل. نرسری میں شیشم، سنبل، سریس اور شہتوت کے قدرتی اور ماحول دوست درخت اگائے جا رہے ہیں. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا فی ایکڑ 40,000 شیشم اور شہتوت، 20,000 سنبل اور سریس کی افزائش. گرین کور میں واضح اضافہ متوقع ہے.
مریم اورنگزیب کے مطابق مانسون شجرکاری سے درجہ حرارت میں کمی، زمینی کٹاؤ کی روک تھام اور ہوا کے معیار میں بہتری آئے گی۔ CMPP منصوبہ مقامی بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ، زمینی نمی برقرار رکھنے اور موسمی شدت کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی و عالمی امور اور مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ آصف اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم ملک نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر پاکستان ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، دفاع اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید گفتگو میں کہا دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات آئندہ مزید مضبوط ہوں گے اور اس مضبوط شراکت داری سے کثیر الجہتی شعبوں میں تعاون کو تقویت ملے گی۔ پاکستان ترکیہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے گفتگو کرتے ہوئے سابق فاٹا میں سول انتظامیہ کی عدم موجودگی، امن و امان کی صورتحال اور ضم شدہ اضلاع کے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی مایوسی پر تفصیل سے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے صوبائی حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا اگر سب کچھ فوج نہیں کرنا ہے تو سول حکومت کی رٹ کہاں ہے؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق فاٹا میں جرگے سے متعلق حکومتی کمیٹی کا کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا سابق فاٹا کے علاقوں میں اب تک نہ تھانے بنے، نہ معاملات میں کوئی بہتری آئی، وہاں سول انتظامیہ کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے انکشاف کیا وہاں کے لوگوں کو انصاف کے لیے آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان آنا پڑتا ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے صوبائی حکومت پر زور دیا کہ وہ امن و امان کے مسائل پر توجہ دے اور یہ سوال بھی اٹھائے کہ NFC ایوارڈ کے تحت ملنے والے فنڈز کہاں گئے۔ PTI رہنما نعیم پنجوتھا نے کہا ہے کہ بانی PTI کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان اپنے والد کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے پاکستان آئیں گے۔ بانی PTI کی بہنیں بھی تحریک میں شامل ہوں گی، مگر تحریک کی قیادت PTI عہدیدار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار احتجاج کا مقام ڈی چوک نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں تیاریاں جاری ہیں اور جمعے کی شام کور کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے۔ بانی PTI نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کے لیے جو جماعتیں آنا چاہتی ہیں ان کو تحریک میں شمولیت کی دعوت دی۔ جنید اکبر نے کہا کہ خواہش ہے علیمہ خان اپنے بھائی کے لیے تحریک چلائیں، ہم ان کی قیادت میں آگے بڑھیں گے۔ علیمہ خان پر سب ارکان کا اتفاق ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ اگر آبادی پر قابو نہ پایا گیا تو ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ مصطفیٰ کمال نے ورلڈ پاپولیشن ڈے سے متعلق کانفرنس میں کہا ہر سال 61 لاکھ سے زائد افراد کا اضافہ تشویشناک ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بن چکا۔ انہوں نے کہا 5 سال بعد ہم آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ پاکستان جلد آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 4تھا بڑا ملک بن جائے گا۔ جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ شرح پیدائش پاکستان میں ہے۔ آبادی میں اضافہ ملک کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر صحت نے کہا تعلیم، صحت، روزگار کا نظام بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا۔ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ فیملی سائز کم کرنا اب قومی ترجیح ہونا چاہیے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کے زیر صدارت دانش اسکول اتھارٹی کا فل بورڈ اجلاس تونسا اور منکیرا میں 4 نئے دانش اسکولز اور چکوال اور پیر محل میں سینٹرز آف ایکسیلنس کے آغاز کی منظوری سمیت متعدد فیصلوں کی توثیق کر دی گئی۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ جی گوہر۔ ہاں جی بالکل، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے زیر صدارت دانش اسکول اتھارٹی کا کے لیے فل بورڈ اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے اور MD پنجاب دانش اسکول احمد ملک نے اجلاس کی سالانہ بریفنگ بھی دی ہے۔ تونسا اور منکیرا میں 4 نئے دانش اسکول اور چکوال اور پیر محل میں سینٹر آف ایکسیلنس کے آغاز کی منظوری سمیت متعدد فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی ہے۔ اور اس اجلاس میں وزیر تعلیم نے پھول نگر ضلع قصور میں نئے سینٹر آف ایکسیلنس کی تعمیر اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی۔ اس کے علاوہ دانش اسکول میں صوبائی کی تعداد میں اضافے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ تعلیم کی جانب سے دانش اسکول کی سینٹر کا دائرہ وسیع کرنے، اسکولوں میں طلبہ کی گنجائش بڑھانے کے لیے اقدامات بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تبصروں کے اجلاس میں وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہونہار مگر کم
طلباء کو اسکولوں تک رسائی دی جائے اور شمالی اور وسطی پنجاب کیا جائے گا. اس کے بعد تھا کہ سیجی خان ٹھیک ہے، بہت شکریہ گوہر سعید. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان جاں بحق. پولیس کے مطابق 24 سال کا جبران والد کے انتقال پر سعودی عرب سے کراچی آیا تھا. پولیس کے مطابق فائرنگ کے بعد ملزمان فرار، نوجوان کی لاش اسپتال منتقل. ترجمان کراچی پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت کرنے پر پیش آیا. مقتول اور اس کا چھوٹا بھائی 2.5 سال قبل روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک سعودی عرب چلے گئے تھے. پاک فضائیہ کے ہاتھوں رافیل لڑاکا طیاروں کی تباہی پر بھارتی جھوٹ ایک بار پھر بے نقاب. مودی سرکار کی آپریشن سندور میں ناکامی چھپانے کی ایک اور ناکام کوشش. آپریشن سندور میں رافیل نہ گرنے کا بی جے پی کا دعویٰ مکمل طور پر کھوکھلا ثابت ہوا. فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایویشن نے مودی حکومت کے رافیل سے متعلق دعوے کو مسترد کر کے اصل حقیقت بے نقاب کر دی. ڈسالٹ ایویشن نے واضح کیا کہ سی ای او اور چیئرمین نے رافیل طیاروں کو حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا اور رافیل تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا تھا. تاہم ڈسالٹ ایویشن نے اس کی سختی سے تردید کی. ڈسالٹ ایویشن کی تردید بھارتی ناکامی کا ایک اور ثبوت ہے، جس کے بعد بھارت کے لیے سچ چھپانا اب ممکن نہیں رہا. افغان طالبانوں اور بھارت کے گٹھ جوڑ سے متعلق سابق افغان جنرل کے ہوش ربند کشافات. افغان فوج کے سابق ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس اور اسپیشل آپریشنز فورسز کے کمانڈر جنرل سید سمیع سادات کے مطابق افغان طالبان بھارت سے مالی امداد لے کر پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. سابق جنرل سمیع سادات نے کہا کہ افغان طالبان پاکستان مخالف گروہوں کو سپورٹ کرتے ہیں. افغان طالبان کے بھارت سے قریبی تعلقات قائم ہیں. انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ طالبان کو بھارت سے مالی امداد ملتی ہے جو فتنہ الخارج اور بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کو دی جاتی ہے. طالبان ان گروہوں کو فنڈنگ کرتے ہیں جو پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں ملوث ہیں. سابق افغان جنرل کا یہ اعتراف وزیر دفاع خارجہ آصف کا بیان کی تصدیق ہے کہ افغان طالبان بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں. افغان جنرل کا بیان پاکستان کے موقف کی تصدیق ہے کہ خطے میں دہشت گردی افغان طالبان اور بھارت کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. انسان جب چاہے جہاں چاہے علم حاصل کر سکتا ہے. علم حاصل کرنے کا عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے. اسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے پشین سے تعلق رکھنے والے 55 سالہ معمر شخص فیض الحق نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا. فیض الحق کے میٹرک کے رزلٹ کا اعلان گزشتہ روز ہوا اور انہوں نے 600 نمبر لے کر سیکنڈ ڈویژن میں امتحان پاس کیا. معمر شہری پشین کے سرکاری گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نوباد میں چپراسی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اس موقع پر فیض الحق کے اسکول کے اساتذہ اور عملے نے انہیں پھولوں کے ہار بھی پہنائے. فیض الحق کا کہنا تھا کہ گھر کی کفالت کے باعث پڑھنے کا شوق پورا نہ کر سکا تھا. میٹرک کرنے کی خواہش اسکول کے اساتذہ اور دیگر عملے کی حوصلہ افزائی سے پوری ہوئی.